बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। रमज़ान शुरू होने से पहले एक चीज़ का सदका दे दो, ईद आने से पहले दौलतमंद हो जाओगे। मोहतरम नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक शुरू होने से पहले एक चीज़ का सदका दे दो। सदका देते साथ ही रिस्क और दौलत बरसने लगेगी। इतनी दौलत, इतना पैसा, इतना रिस्क मिल जाएगा कि अगर आने वाली 7 नस्लें बैठ कर भी खाएंगी तो पैसा और दौलत, रिस्क ख़त्म होने का नाम तक ना लेगा। प्यारे बहन भाइयों, आज मैं आपको बेहद ताकतवर अमल बताने जा रही हूँ जो कि दिनों के अंदर अंदर, बल्कि आप अगर ये कहें कि घंटों के अंदर अंदर इंसान की तकदीर को बदल के रख देता है तो ये गलत ना होगा। ये इतना ताकतवर अमल है कि अगर रमज़ान शुरू होने से पहले आप एक चीज़ का सदका दे देते हैं तो आप अपनी खुली आंखों से अपनी तकदीर और किस्मत को बदलता देखेंगे। आप इसलिए परेशान रहते हैं कि आपके घर में दौलत और पैसा नहीं आते, या फिर आप गुर्बत और तंगदस्ती से परेशान हो चुके हैं और बहुत जल्द दौलतमंद बनना चाहते हैं। तो बस एक दफ़ा एक चीज़ का रमज़ानुल मुबारक शुरू होने से पहले सदका दे दें। इंशाल्लाह दौलत और पैसे में खेलेंगे। प्यारे बहन भाइयों, ये चीज़ कौन सी है जिन्हें आपने सदका देना है और आपने क्यों सदका देना है, आज की वीडियो में मुकम्मल तफसीलात मैं आपको बताऊंगी। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी ज़रूरी बात रह ना जाए। सदका देने का ये अमल कोई नया नहीं बल्कि सदियों पुराना है। दाता अली हजवेरी के पास एक शख्स अक्सर दौलत के वसाइफ या अमलियात पूछने आया करता था। इस शख्स को दाता अली हजवेरी के पास आज तकरीबन 4 साल हो चुके थे। एक दिन वो शख्स दाता अली हजवेरी के पास आता है और कहने लगता है कि दाता, लोग आपके बारे में कहते हैं कि आप जो भी अमल बताते हैं, जो भी वजीफ़ा बताते हैं, और अगर आपके बताए गए वजीफ़े को जैसे आपने बताया है वैसे कर लिया जाता है तो वो शख्स दौलतमंद हो जाता है। लेकिन मुझे तो 4 साल हो गए हैं आपके पास आते, लेकिन मैं आज तक दौलतमंद नहीं हुआ। आपने मुझे जो भी अमल बताया है, जो कुछ भी मुझे करने को कहा है, मैंने किया है, लेकिन हर वजीफ़ा कर लेने के बाद मेरे हाथ कुछ नहीं आया। दाता अली हजवेरी, मुझे कोई ऐसा अमल बता दें और ऐसा वजीफ़ा बता दें कि मैं दौलतमंद हो जाऊं। इस शख्स की बात सुनने के बाद दाता अली हजवेरी कहने लगते हैं कि मैं तुम्हें दौलत का वजीफ़ा तो बता दूंगा, लेकिन इस वजीफ़े को करने के बाद भी तुम दौलतमंद नहीं होंगे। दाता अली हजवेरी की ये बात सुनकर वो शख्स बहुत हैरान होता है और कहने लगता है कि दाता अली हजवेरी, ऐसा क्यों? जिसके जवाब में दाता अली हजवेरी कहते हैं, क्योंकि तुम्हारे अंदर 3 मसले पाए जाते हैं और जब तक ये 3 मसले तुम्हारे से दूर नहीं होंगी तुम कभी भी दौलतमंद नहीं बन सकते। फिर चाहे तुम कोई भी वजीफ़ा कर लो, कोई भी अमल कर लो, या फिर जितनी मर्जी मेहनत कर लो, लेकिन तुम अमीर नहीं हो पाओगे। जिसके जवाब में वो शख्स कहता है, दाता अली हजवेरी, मेरे अंदर जो 3 मसले पाए जाते हैं, इन मसलों को दूर करने का कोई तो रास्ता होगा। जिसके जवाब में दाता अली हजवेरी का कहना होता है कि तीनों मसलों के लिए तुम्हें एक एक जानवर को सदका देना होगा। प्यारी बहन भाइयों, आपने भी ज़रूर देखा होगा कि एक ही मार्केट में एक ही जगह पर दुकानें मौजूद होती हैं जो कि अक्सर बिल्कुल साथ साथ होती हैं। इन दोनों दुकानों में एक जैसी ही चीज़ें बेची जा रही होती हैं, लेकिन एक दुकानदार के बहुत ज़्यादा रश लगा होता है। इतना रश होता है कि चीज़ ख़रीदने में ग्राहकों को घंटों लग जाते हैं, जबकि दूसरी दुकान वही सामान बेच रही है लेकिन इसमें ग्राहक तक नहीं होता। ग्राहक इस दुकान के अंदर तक नहीं जाता। असल में कुछ रूहानी रुकावटें ऐसी होती हैं जिन्हें जब तक दूर ना किया जाए कभी भी हम कामयाब नहीं हो सकते, कभी भी हम दौलतमंद नहीं बन सकते। तो प्यारे बहन भाइयों, दौलतमंद बनने के लिए रमज़ानुल मुबारक से पहले आपने जिस पहले जानवर को सदका दे देना है वो है चिड़िया। प्यारे बहन भाइयों, अगर चिड़िया को अब तक आप मामूली परिंदा समझते आ रहे हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि चिड़िया कोई मामूली परिंदा नहीं है। हमेशा से ये देखने में आया है कि जिस इलाके में ज़्यादा चिड़ियाँ पाई जाती हैं उस इलाके में रहने वाले लोग दूसरे इलाकों की निस्बत ज़्यादा खुशहाल होते हैं। अल्लाह ताला की रहमतें इस इलाके पर ज़्यादा बरसती हैं। शायद आपने भी गौर किया होगा कि पहले तकरीबन, अगर आज से हम सिर्फ 10 साल भी पीछे चले जाएं
تو ہمارے ملک پاکستان میں بہت زیادہ چڑیاں آپ کو نظر آ جاتی تھیں۔ صبح صبح جیسے ہی سورج نکلتا تھا تو دن کا آغاز چڑیوں کی آوازوں سے ہوا کرتا تھا، لیکن آج کل تقریباً چڑیاں ختم ہو چکی ہیں، اور آپ اس چیز کی بھی ضرور گواہی دیں گے کہ آج سے 9 یا 10 سال پہلے جو حالات ہوتے تھے وہ زیادہ اچھے ہوا کرتے تھے بنسبت آج کے۔ اب آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جوں چڑیاں کم ہوتی جا رہی ہیں، ہمارے علاقوں میں، ہمارے ملک میں مسئلے بڑھتے جا رہے ہیں۔ پیارے بہن بھائیوں، چڑیا کو آپ نے کس چیز کا صدقہ دینا ہے؟ تو چڑیا کو آپ 2 چیزوں کا صدقہ دے سکتے ہیں۔ یا تو آپ چڑیا کو دانے کا یعنی باجرے کا صدقہ دے سکتے ہیں، یا پھر آپ چڑیا کو چاول کے ٹوٹے کا بھی صدقہ دے سکتے ہیں۔ زیادہ تر چڑیا چاول کے ٹوٹے کو کھا لیتی ہیں، لیکن تمام چڑیاں چاول کے ٹوٹے کو نہیں کھاتی، لیکن ہاں جو باجرہ ہوتا ہے اسے تمام ہی چڑیاں بہت شوق سے کھا لیتی ہیں۔ اس لیے آپ نے صدقہ کیسے دینا ہے غور سے سنیے گا۔ تو پیارے بہن بھائیوں، سب سے پہلے آپ نے فجر کے وقت اٹھنا ہے اور فجر کی نماز ضرور ادا کرنی ہے۔ اس چیز کو یاد رکھیں کہ جس دن بھی آپ نے چڑیا کو صدقہ دینا ہے، فجر کی نماز آپ نے ضرور ادا کر لینی ہے، کیونکہ فجر کی نماز بنیادی طور پر رزق کی نماز ہے۔ فجر کے وقت ہی رزق اور دونوں تقسیم کیا جاتا ہے، تو آپ نے فجر کی نماز ادا کر لینی ہے، اور جب آپ فجر کی نماز ادا کر لیں تو اس کے بعد آپ نے باجرہ لینا ہے۔ آپ اپنی حیثیت اور توفیق کے مطابق جتنا مرضی باجرہ لے سکتے ہیں، تو 1 مٹھی باجرہ لے لیں، چاہے 50 یا 100 روپے کا باجرہ لے لیں، چاہے تو 20 روپے کا باجرہ ہی کیوں نہ لے لیں۔ بس آپ نے باجرہ لے لینا ہے اور اپنی چھت پر جانا ہے، اور چڑیوں کو باجرہ بھی ڈال دینا ہے، کسی برتن میں، کسی کنالی میں، کنڈی میں، یا آپ کسی بھی برتن میں باجرہ ڈال سکتے ہیں، یا آپ اپنی چھت کا جو فرش ہوگا اس پر بھی باجرہ بکھیر سکتے ہیں، وہاں سے بھی آ کے چڑیاں کھا لیتی ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر آپ نے چڑیوں کے لیے پانی کا انتظام کر دینا ہے۔ بس یہ چھوٹا سا عمل ہے، اور جیسے ہی آپ چڑیوں کو دانا اور پانی ڈال دیں، اس کے بعد آپ نے سبحان اللہ کا ورد کر لینا ہے۔ بے شک آپ 33 بار کریں، یا بے شک آپ 100 بار سبحان اللہ پڑھ لیں، یعنی آپ نے پڑھنا ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس طرح آپ نے پورے 100 بار یا پھر جتنی مرضی مرتبہ پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ لینا ہے۔ بے شک 33 بار پڑھ لیں، 11 بار پڑھ لیں، آپ نے سبحان اللہ پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے اپنے رزق کی، اپنی دولت کی۔ بس یہ چھوٹا سا عمل ہے، پہلا صدقہ آپ کا ہو گیا۔ چڑیا کو دانے اور پانی کے صدقہ دینے کے بارے میں ایک اور بات جو میں آپ کو بتانا ضروری سمجھتی ہوں، وہ یہ ہے کہ بابا فرید، جو کہ آج سے تقریباً 700 سال پہلے پاک پتن میں رہا کرتے تھے، ایک بہت اہل نظر بزرگ گزر رہے ہیں۔ بابا فرید کے پاس یہ معجزہ موجود تھا کہ بابا فرید پرندوں سے بات کر سکتے تھے، خاص کر چڑیوں سے۔ چڑیاں تو بابا فرید کو بہت زیادہ پسند تھی۔ بابا فرید کا کہنا تھا کہ میں نے تقریباً تمام ہی پرندوں کو اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی بھوکے سوتا ضرور دیکھا ہے، لیکن چڑیا وہ واحد ایسا پرندہ ہے جسے میں نے کبھی بھی بھوکا سوتے نہیں دیکھا۔ جب لوگوں نے پوچھا کہ بابا فرید ایسا کیوں، چڑیا کیوں کبھی بھوکی نہیں سوتی، تو بابا فرید کا کہنا تھا کہ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ چڑیا کا اللہ تعالیٰ پر توکل بہت زیادہ مضبوط ہے۔ دوسرے تمام ہی پرندوں کے مقابلے میں چڑیا کا توکل ہے کہ جس نے آج کے دن میری زندگی لکھی ہے، اس نے میرا رزق بھی ضرور لکھا ہوگا۔ اور چڑیا اسی توکل کے ساتھ اپنی گھونسلے سے کھانے کی تلاش میں نکلتی ہے۔ وہ نکلتی تو گھونسلے سے بھوکی ہے، لیکن پیٹ بھر کر واپس آتی ہے۔ جبکہ اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ چڑیا ہمیشہ گھونسلے سے نکلنے سے پہلے سبحان اللہ کا ورد ضرور کرتی ہے، اور سبحان اللہ کے ورد کے صدقے وہ ہمیشہ پیٹ بھر کر ہی رات کو یعنی شام کو سوتی ہے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، رمضان المبارک شروع ہونے سے پہلے آپ نے جس دوسرے جانور کو صدقہ دینا ہے وہ ہے بلی۔ آپ نے بھی بہت سے لوگوں سے ایسے قصے اور کہانیاں ضرور سن رکھی ہوں گی کہ فلاں شخص بلیوں کو پانی یا دودھ ڈالا کرتا تھا، یا کھانے پینے کے لیے کچھ دیا کرتا تھا، یا گلی محلے کی بلیوں کا وہ خاص خیال رکھتا تھا، آتے جاتے بلیوں کو پیار کیا کرتا تھا، جس کے بعد کسی بلی کی اسے دعا لگتی ہے اور وہ شخص بہت ہی معمولی سا ہوتا تھا، اب وہ کروڑ پتی ہو جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ پیارے بہن بھائیوں، آپ نے تو صرف کہانیاں سنی ہیں، بہت سے لوگوں نے ایسے واقعات دیکھے بھی ہوں گے، لیکن یقین مانیں میں نے اپنی زندگی میں ایسا واقعہ ہوتے دیکھا ہے۔ میں نے ایک ایسا شخص دیکھا ہے جو کہ
بے حد غریب ہوتا تھا۔ وہ شخص اتنا غریب تھا کہ اس کے گھر میں 2 وقت کا کھانا بھی مشکل سے پورا ہوا کرتا تھا۔ اس کے گھر میں کبھی آلو پکتے تھے تو کبھی دالیں۔ عید کے عید ہی وہ گوشت کا منہ دیکھا کرتا تھا، اور اس کے گھر والے بھی اس شخص کے اندر ایک عادت پائی جاتی تھی کہ اس نے اپنے گھر کے دروازے کے باہر ایک برتن رکھا ہوا تھا جس میں وہ تھوڑا تھوڑا دودھ ڈالا کرتا تھا۔ بلیوں کو بہت تھوڑا سا دودھ ڈالتا تھا اور تھوڑا سا اس میں پانی بھی شامل کر دیا کرتا تھا تاکہ دودھ زیادہ ہو جائے، کیونکہ اس کے دروازے پر آہستہ آہستہ بہت زیادہ بلیاں جمع ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ نہ جانے کس بلی کی اسے دعا لگتی ہے کہ وہ شخص جو کہ عید کے عید گوشت کھایا کرتا تھا وہ اتنا امیر ہو جاتا ہے کہ آج لاہور کے پوش ترین علاقے میں اس کی ایک بہت بڑی کوٹھی ہے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، اس چیز کو یاد رکھیں کہ بلی وہ واحد ایسی مخلوق ہے جس کی دعا بھی فوری لگتی ہے اور جس کی بدعا بھی آپ کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ اگر کوئی بلی آپ کو دعا دے دے تو آپ کی تمام حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں اور آپ کی قسمت بن جاتی ہے، لیکن اگر بلی آپ کو بدعا دے دے تو یقین مانیں آپ کے پاس کچھ بھی نہیں بچتا۔ اس لیے کوشش کیا کرے کہ بلی آپ کو ہمیشہ دعا دے، نہ کہ بددعا۔ اس لیے آپ نے جو دوسرے جانوروں کو صدقہ دینا ہے وہ ہے بلی۔ بلی کو آپ بے شک تھوڑے سے دودھ کا صدقہ دے دیں، جتنی بھی آپ کی حیثیت ہے، جتنی بھی آپ کی توفیق، بے شک تھوڑا سا دودھ ڈالتے ہیں۔ یا پھر دوسرے نمبر پر بلیوں کو چھیچڑے بہت پسند ہیں، لیکن آپ نے نہ تو بکرے کے چھیچڑے ڈالنے ہیں اور نہ ہی مرغی کے جو سفید کلر کی چربی والا چھیچڑا ہوتا ہے وہ ڈالنا ہے، بلکہ آپ نے مرغی والے کے پاس جانا ہے اور ایسے چھیچڑے لے کر آ جانے ہیں جن کے اوپر تھوڑا تھوڑا خون موجود ہوتا ہے۔ ایسے چھیچڑے بلیاں بہت ہی شوق سے کھاتی ہیں۔ یا پھر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ بلیوں کو تھوڑا بہت گوشت ڈال سکتے ہیں، یا پھر دودھ، جیسا کہ میں نے کہا دودھ کبھی آپ بلیوں کو صدقہ دے سکتے ہیں۔ تو بس آپ نے اپنی حیثیت اور توفیق کے مطابق بلیوں کو صدقہ دے دینا ہے۔ بے شک آپ اپنے گھر کے باہر دے دیں، لیکن بہتر یہ رہتا ہے کہ اگر آپ نے روزانہ، تو ظاہری بات ہے کہ شاید آپ نہ ڈالیں بلیوں کو، اس لیے آپ اپنے گھر سے تھوڑا دور چلے جائیں اور وہاں آپ کو جیسے ہی کوئی بلی نظر آئے آپ اس کو کھانے پینے کے لیے، یعنی جو آپ نے صدقہ دینا ہے، اس کو دے کر آ جائیں تاکہ وہ بلی دوبارہ آپ کا انتظار نہ کرے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، میں آپ کو بلی کا صدقہ دینے کی وجہ بھی بتا دیتی ہوں۔ دیکھیے، بلی کو صدقہ دینے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بعض دفعہ ہمارے اوپر بندش ہوئی ہوتی ہے، جادو پڑا ہوتا ہے، یا کوئی ایسے عملیات ہوئے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم آگے نہیں بڑھ پا رہے ہوتے، یعنی سادہ زبان میں کہیں تو ہم پر بندش ہوئی ہوتی ہے، پھر چاہے جادو کی وجہ سے ہو یا کسی نے ویسے ہی بندش کا عمل کرایا ہو۔ لیکن جب آپ بلی کو صدقہ دیتے ہیں تو بلی کو صدقہ دینے کے بعد بلی ضرور آپ کے لیے دعا کرتی ہے، کیونکہ بھوکے پیٹ سے دعا نکل ہی جاتی ہے۔ تو اہل نظر بزرگوں کا ماننا ہے کہ بلی کی دعا جادو اور بندش کو بے اثر کر دیتی ہے، اور خاص کر جب آپ رزق میں اضافے کے لیے بلی کو صدقہ دیتے ہیں تو جادو اور بندش بے اثر ہو جاتی ہے۔ تو یہ مقصد ہے بلی کو صدقہ دینے کا۔ ویسے بھی بلی کی دعا، جیسے کہ میں نے آپ کو کہا، یہ قسمتیں بدل دیتی ہے۔ تو اب بات کر لیتے ہیں تیسرے صدقے کی۔ تو تیسرا صدقہ آپ نے دینا ہے کوے کو۔ پیارے بہن بھائیوں، کوے کو صدقہ دینے کا مقصد یہ ہے کہ اکثر ہمارے اوپر بلائیں نازل ہوئی ہوتی ہیں، ہم کسی ایسی جگہ سے گزر جاتے ہیں جہاں بلائیں ہوتی ہیں، یا بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں جو بیت الخلاء ہوتے ہیں یا واش روم ہوتی ہیں جہاں ہم پخانہ وغیرہ کرتے ہیں، اپنی حاجت رفع کرتے ہیں، ہمارے گھر میں موجود بیت الخلاء بہت بھاری جگہ ہوتی ہے۔ گند کھانے والے جو جنات ہوتے ہیں وہ بیت الخلاء میں بھرے پڑے ہوتے ہیں۔ اب ایسے لوگ جو پاکیزگی کا خیال نہیں رکھتے اکثر ناپاک حالت میں رہتے ہیں، واش روم میں موجود یہ بلائیں یا جنات ان پر استوار ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اکثر اوقات آسمانی بلائیں ہم پر نازل ہوئی ہوتی ہیں، اور جیسا کہ آپ کو میں نے کئی ویڈیوز میں بتایا ہے کہ آسمانی بلائیں اپنے ساتھ مصیبتوں اور پریشانیاں لاتی ہیں، لیکن جب ہم کوے کو صدقہ دے دیتے ہیں تو کوے کو صدقہ دینا آسمانی بلاؤں کو بھی دور کر دیتا ہے، اور ہم پر جو گندے اثرات ہوتے ہیں، یعنی جو واش روم میں موجود چیزیں ہوتی ہیں، ان کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ بھی ہم سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو کوے کو صدقہ دینے کا مقصد یہ ہے، لیکن کوے کو صدقہ آپ نے ٹھیک طریقے سے دینا ہے۔
اس چیز کو یاد رکھیں کہ کوے کو اگر آپ ٹھیک طریقے سے صدقہ دیتے ہیں تو کوے کو صدقہ دینا بلاؤں کو دور کر دیتا ہے، لیکن اگر آپ غلطیاں کرتے ہیں تو کوے کو غلط طریقے سے صدقہ دینا آپ کے گھر میں مزید بلائیں لانے کی وجہ بھی بن جاتا ہے۔ تو دیکھیں، کوے کو آپ نے چیچڑوں یا گوشت کا صدقہ نہیں دینا، بلکہ کوے یا چیلوں کو آپ نے روٹی کا صدقہ دینا ہے۔ اور کیسے دینا ہے، میں اب آپ کو طریقہ بتاتی ہوں۔ دیکھیے، آپ اس صدقے کو صبح کے وقت بھی دے سکتے ہیں اور دوپہر کے وقت بھی آپ نے روٹی لے لینی ہے۔ بے شک اگر پرانی روٹی پڑی ہے تو پرانی روٹی بھی لے سکتے ہیں، نہیں تو آپ تازہ پکا کر ایک روٹی آپ نے پکا لینی ہے اور اس روٹی کے آپ نے ٹکڑے کر لینے ہیں، یعنی اس روٹی کے آپ نے بڑے بڑے بورے کر لینے ہیں۔ جیسے آپ لقمہ توڑتے ہیں، آپ نے لقمے سے بھی چھوٹے چھوٹے بورے کر لینے ہیں، روٹی کے ٹکڑے کر لینے ہیں، اور ان تمام روٹی کے ٹکڑوں کو آپ نے کسی برتن میں ڈالنا ہے اور انہیں بھگو دینا ہے، یعنی ان کو پانی میں بھگو دینا ہے، کیونکہ یہ جو کوے اور چیلیں ہوتی ہیں یہ بھیگی ہوئی روٹی شوق سے کھاتی ہیں۔ ان کے منہ میں دانت نہیں ہوتے، چونچ ہوتی ہے، چونچ ان کی ہوتی تو بہت طاقتور ہے، گوشت کو پھاڑ دیتی ہے، لیکن جو سوکھی روٹی ہوتی ہے وہ یہ ٹھیک طرح سے چبا نہیں پا رہے ہوتے۔ اس لیے آپ نے ہمیشہ جب بھی کوے کو یا چیلوں کو صدقہ دینا ہے تو روٹی آپ نے بھگو لینی ہے۔ بھیگی ہوئی روٹی کوے چیلیں بہت آسانی سے کھا لیتی ہیں۔ آپ نے روٹی کو بھگونے کے بعد کسی برتن میں چھت پر رکھ دینا ہے، جس کے بعد کوے اور چیلیں اس روٹی کو کھا لیں گی اور آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ پیاری بہن بھائیوں، یہ 3 صدقے ہیں۔ اگر آپ رمضان المبارک شروع ہونے سے پہلے پہلے ان 3 صدقوں کو دے دیتے ہیں تو یقین مانیں آپ میں اتنی دولت، اتنی برکت آنے لگے گی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے، کیونکہ یہ 3 صدقے 3 روحانی مسائل کو دور کر دیتے ہیں۔ تو پیارے بہن بھائیوں، بس آپ نے کوشش کرنی ہے کہ رمضان المبارک شروع ہونے سے پہلے پہلے اس عمل کو ضرور کر لیں۔